अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान नुमान कियानी। C110 न्यूज़ के प्रोग्राम खबर की असल खबर में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। 8 मिलियन की लागत से नेबरहुड सिक्योरिटी ग्रुप की जानिब से कम्युनिटी पुलिसिंग को फ़रोग देने के लिए नॉर्थ नाज़िमाबाद में सिक्योरिटी कैमरे तनसीब किए गए हैं। सिंध पुलिस में एडिशनल आईजी कराची गुलाम नबी मेमन पूरी सिंध पुलिस को रिप्रेजेंट करते हुए इस कम्युनिटी पुलिसिंग के इस प्रोजेक्ट में साथ थे। नेबरहुड सिक्योरिटी एजेंसी का ग्रुप कौन सा है, इसको कौन रन आउट कर रहा है, इनके क्या अगराज़ व मकासद हैं और कम्युनिटी पुलिसिंग को फ़रोग देने के लिए ये शहर में मज़ीद और क्या काम करेंगे, इस पूरे मौजू पे बात करने के लिए सीनियर सहाफ़ी समीर कुरैशी मौजूद हैं, जिनसे जानेंगे और पूछेंगे। और साथ साथ प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की जानिब सहाफ़ियों का जहाँ जिक्र आए वहीं कुछ जाली सहाफ़ियों की बाज़ गश्त भी सुनाई देती है। और अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान मचा हुआ था जिसमें सानिया शाहरुख को लेकर एक भत्ते की कॉल की जो फुटेज है वो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही थी, जिसमें वो 10,000 माहवार का तकाजा कर रही थी। उसके बाद पुलिस में मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज हुआ। मज़ीद हैरानकुन जो बात यह है कि वो सानिया शाहरुख नामी खातून सहाफ़त का नाम इस्तेमाल कर रही थी और बाला अफसरान जो एडिशनल आईजी कराची, आईजी सिंध मुश्ताक महर, इसके अलावा डिफरेंट RPOs, डिफरेंट SSPs, उनके साथ उनकी तस्वीर शामिल थी। अब इसकी जगह अगर मैं बात को जो है वो समराइज करने की कोशिश करूं तो अगर इस की जगह कोई एहलकार उनके साथ खड़ा हुआ होता तो अभी तक शायद उसका 10 बार कोर्ट मार्शल हो चुका होता, मगर उनकी तस्वीर तमाम आला अफसरान के साथ हैं तो आला अफसरान की जानिब से खामोशी है। इसकी जानिब से कोई जो है वो आवाज़ नहीं उठाई गई, सिर्फ एक मुकदमा दर्ज कर दिया गया। लेकिन क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन के ऊपर एक भारी जिम्मेदारी आयद होती है और उनके प्रेसिडेंट समीर कुरैशी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे और पूछेंगे कि इस वाक़े के बाद आप अपना लाए हमल CRA क्या तय करेगी, क्या क्राइटेरिया लेकर आएंगे, क्या स्टैंडर्ड लेकर आएंगे, किन बुनियादों पर काम करेंगे और जो पुलिस के बाला अफसरान हैं उनको किस हद तक लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ गाइडेंस दी जाएगी कि इनसे हमारा ताल्लुक है, आप खुद भी अपना बचाव करें, या फिर अगर खूबसूरत खातून को देखकर अगर आपने अपना आप किसी और जगह डाइवर्ट करना है तो फिर जब मामला ख़राब हो जाए तो फिर सहाफ़ियों के पास आकर घूरती हुई निगाहों से मत देखना है कि ये तुम्हारे ही रकीब सफ़र थे। CRA इस मामले में क्या तयन करती है, कौन से अगराज़ व मकासद तय किए हैं और किए जाएंगे, इन पूरे मौजू पर बात करने के लिए सीनियर सहाफ़ी समीर कुरैशी मौजूद है हमारे साथ, जिनसे जानेंगे और पूछेंगे कि आप इस बारे में क्या कहते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर फर्स्ट ऑफ ऑल, नेबरहुड सिक्योरिटी एजेंसी 8 मिलियन की लागत से कम्युनिटी पुलिसिंग को फ़रोग देने के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया। कौन ग्रुप है, कौन लोग हैं, ये क्या चाहते हैं? देखिए, आप कहीं भी कभी भी मुल्क से बाहर चले जाएं या किसी ऐसे इलाके में चले जाएं जहां साफ़ सुथरा हो तो आप अशश कर उठते हैं कि हाँ, ये वाकई ऐसा होना चाहिए। तो यही एक नारा क्लीन, ग्रीन और सिक्योरिटी का लेकर सिंध के डिप्टी चीफ हैं CPLC के मुराद सोनी, वो ये प्लान लेके आगे बढ़े हैं और उन्होंने नॉर्थ नाज़िमाबाद के इब्तदाई तौर पर 4 ब्लॉक्स हैं, 4 ब्लॉक्स में वहाँ के लोगों की मदद से और एडिशनल आईजी को भी लूप में लिया था उन्होंने। इनका ये प्रोग्राम था कि अगर एक जगह हम उसे गोद लेते हैं, जैसे नॉर्थ नाज़िमाबाद थाने को उन्होंने गोद लिया और उस थाने के अंदर एक जगह जो थी उनको पूरा बनाया, वहीं मॉनिटरिंग रूम बनाया और मज़ीद कमरे बनाए हैं और वहाँ पर उन्होंने एक उसी 3 ब्लॉक्स या 4 ब्लॉक्स उन्होंने लिए जिसमें 72 कैमरे लगाए उन्होंने वहाँ। तो 72 कैमरे जो लगाए हैं उससे उसका पूरा मॉनिटरिंग का सिस्टम, उसके पिक्सल्स इतने अच्छे हैं कि उसको आप देखें, यानी 8 मिलियन का मंसूबा जो था वो इन्होंने किया, इसका इफ्तिताह किया। और इसके अलावा देखें, बात ये होती है कि मुराद सोनी जो जज्बा लेकर निकलें, अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करे। उनका ये एक कहना था, हमारी जो बात हुई उनसे, कि एक रेडी वाला खड़ा है, हमें उसके रेडी लगाने पे एतराज़ नहीं है या सब्ज़ी बेचने पे एतराज़ नहीं है, लेकिन वो कचरा अपना कहाँ फेंकता है, वहीं रोड पे। एक डस्टबिन रख लेगा तो क्या होगा। सही। अब उन्होंने वहाँ पर इस तरीके की अवेयरनेस भी देनी है कि आप डस्टबिन रखें, और उसके अलावा एक 25-30 लाख रुपए की ट्रॉली जो है वो भी लाए हैं यहाँ पे। ट्रैक्टर ट्रॉली है जो कि कचरा भी उठाएगी इलाके से, यानी किसी की मोहताजी नहीं होगी। तो ये नेबरहुड का जो एक सिस्टम है,
یہی اصل کمیونٹی پولیسنگ اگر آپ دیکھیں تو یہی کمیونٹی پولیسنگ ہے جو کہ پولیس پبلک کی شراکت سے ہی کام ہو رہا ہے. ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی میمن وہاں آئے تھے, انہوں نے یہ کہا کہ 27,000 کیمرے اب تک شہر میں عوام کی مدد سے ہم لگا چکے ہیں. اصولاً اگر آپ دیکھا جائے تو یہ تمام تر ذمہ داری جو ہے حکومت وقت کی ہوتی ہے. سیف سٹی پروجیکٹ آج تک مکمل نہ ہو سکا ہے. ہر وقت جہاں جائیں سیف سٹی پروجیکٹ کا ذکر آتا ہے, اب مکمل ہو جائے گا, کل مکمل ہو جائے گا, اتنے ہزار کیمرے لگائیں گے, کوئی 10-20 ہزار کیمروں کا کہا تھا کہ وہ لگیں گے, اور اس کے علاوہ تمام چیزیں. لیکن جب نہیں ہوا تو کوئی نہ کوئی تو بیچ میں آئے گا. اور یہ مراد سونی آئے ہیں, ان کے ایک تو CPLC کے وہ ڈپٹی چیف ہیں, دوسرا اہل محلہ نے ان کے ساتھ تعاون کیا. تو یہ ایک وہ چاہتے تھے, ان کا ایک خواب تھا کہ ایک تو کراچی میں ایسا سب ڈویژن ہو یا علاقہ ہو جو کرائم فری ہو, جس میں موبائلیں بھی گشت کرتی رہیں, پولیس بھی گشت کرتی رہے, سیکیورٹی کا ایک نظام ہو اور تمام چیزیں. تو ان کو امید ہے کہ ہم اس سے 80 سے 90% کرائم کا گراف جو ہے اس علاقے میں نیچے لے آئیں گے. تو اگر اسی طریقے سے دوسرے کسی علاقوں میں بھی ایسے ہی منصوبے ہوں, عوام آئے, مخیر حضرات آئے, کیونکہ اب جو ہے حکومت سے توقعات نہ رکھیں, آپ کسی سے توقع نہ رکھیں. اگر آپ مخیر حضرات ہیں وہ آئیں, اگر کرائم سے آپ نے بچنا ہے, کیونکہ اگر عوام اور پبلک ساتھ ہو جائے تو کرمنلز کو شکست دینا مشکل نہیں ہے. ماضی میں اگر ہم ماضی کی بات کریں تو ماضی میں اس طرح کے کئی پروجیکٹس لگائے ہیں, سندھ پولیس نے بھی لگائے ہیں, سندھ حکومت نے بھی لگائے ہیں, لیکن وہ لگ تو جاتے ہیں, اس کے بعد ان کے چیک اینڈ بیلنس کا کوئی طریقہ کار واضح نہیں ہوتا. عوام کا کروڑوں اربوں روپے لگتا ہے اس چیز پہ. میگا پروجیکٹس آپ دیکھ لیں, CCTV کیمرز کے دیکھ لیں, جب ضرورت پڑتی ہے, کوئی ناگہانی آفت آ جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے یا تو رخ مڑے ہوئے ہوتے ہیں یا ان کی چارجنگ کمپلیٹ نہیں ہوتی اور وہ کسی اور مسئلے کا شکار ہوتے ہیں. تو اگر مراد سونی صاحب اس کو اپنی نگرانی میں رکھیں گے تو پھر تو کچھ توقع کی جا سکتی ہے کہ ان کا چیک اینڈ بیلنس کا پراپر میکینزم ہوگا, یا ان کا میکینزم سندھ پولیس کے حوالے کیا جائے گا تو پھر اس پہ کیا رائے دیں گے, کیا طریقہ کار ہوگا؟ دیکھیں, سندھ پولیس کے حوالے نہیں ہے ان کا میکینزم. مراد سونی خود دیکھیں گے اس کو, اور وہ جو اہل محلہ ان کے ساتھ ہیں, انہوں نے کمیٹی بنائی ہوئی, وہ دیکھیں گے. اندر کچھ تنخواہوں پہ بھی لوگ رکھے گئے ہیں جس کی تنخواہیں بھی یہی ادا کریں گے. ایسے ہی ایک سسٹم بننا تھا مختلف علاقوں میں, گارڈن ایسٹ میں بھی بننا تھا اور دیگر, لیکن شاید مخیر حضرات سامنے نہیں آئے. مراد سونی یہاں اپنے انڈر میں رکھیں گے, ساری چیزیں ہوں گی. اب انہوں نے شروع کیا, 2 دن ہوئے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ ہم اسی پروگرام میں بات کریں گے کہ کرائم میں کتنی کمی ہوئی. اگلے مہینے 1 مہینے کا فگر لیں گے کہ پچھلے مہینے کرائم کتنا تھا اور اب کتنا کرائم ہے. کیونکہ آپ ہمیشہ دیکھیں کہ CPLC کے کرائم میں اور پولیس کے کرائم کے اعداد و شمار میں ہمیشہ فرق ہوتا ہے, کیونکہ لوگ جب موبائل چھنتا ہے تو فوراً CPLC کو بتاتے, موبائل چھن گیا FIR نہیں کٹواتے, تو اعداد و شمار میں فرق رہتا ہے. تو اب CPLC کے ڈپٹی چیف خود ہیں اس معاملے میں, تو دیکھنا یہ ہے کہ کتنا اعداد و شمار میں فرق رہتا ہے. اور یہ تمام چیزیں میں نے ان سے معلوم کی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ اس کی تمام تر جو ہے ذمہ داری بھی وہ اٹھائیں گے, اور اس کی کوئی تعمیر اور مرمت کا کوئی چکر ہوگا یا کچھ ہوگا وہ بھی انہی کے حوالے ہوگا. سر, پروگرام کے دوسرے حصے کی جانب میں, جہاں صحافت ایک مقدس پیشہ ہے, وہیں پہ کچھ لوگ صحافت کی آڑ میں اپنے مذموم مقاصد کو بھی پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ثانیہ شاہ رخ کے معاملے کے حوالے سے آپ کے پاس کیا معلومات ہیں؟ کون لوگ ہیں یہ, ان کے کیا مقاصد تھے, ان کے پیچھے پولیس افسران کی ہنستی مسکراتی جو تصاویر ہیں وہ کیا بولتی ہیں, وہ کیا چاہتے ہیں, ان کے ساتھ لینا دینا کیا تھا؟ یہ پولیس افسران کی جو ہنستی مسکراتی تصویریں ہیں نا, یہ جو پولیس افسران کھڑے نظر آتے ہیں, کبھی ان سے آپ ٹائم لے کے دیکھ لیں کہ تو ان کو میٹنگز یاد آتی ہیں, ان کو ان کی مصروفیات اتنی ہوتی ہیں. یعنی کہ یہ اگر ان میں سے کچھ ہیں جو کہ ملاقات کر بھی لیتے ہیں, ورنہ کچھ ایسے بھی ہیں جن کو اپنی مصروفیات یاد رہتی ہیں, لیکن وہ ایسی سیلفیاں بنانے کے لیے نا وہ سب سے آگے ہوتے ہیں. ثانیہ شاہ رخ نے, خیر معاملہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے اور معاملہ کچھ اور ہی ہوگا اگر اس کی تہہ میں چلے جائیں گے کہ اس نے پولیس اہلکار کو بلیک میل کیا, 780A کا مقدمہ بن گیا. لیکن اب ایسے جعلی صحافی جو ہیں, آپ دیکھیں, میں کہوں کہ مجھے 25 سال ہو گئے اس فیلڈ میں. ہم نے شروع ہی صحافت سے کیا, ہم نے اپنا امیج اسی فیلڈ میں بنایا, اور ہم صحافت کو صرف پیشہ نہیں عبادت سمجھ کر کرتے رہے. اسی طرح شہر کے اندر وہ جید صحافی موجود ہیں جن کا اوڑھنا بچھونا ہی صحافت ہے. لیکن کچھ عرصے سے دیکھیں واٹس ایپ گروپ پہ جعلی صحافی آ گئے ہیں, آپ دیکھیں یوٹیوبرز بہت آ گئے ہیں. کچھ ایسے مستند صحافی ہیں کہ جنہوں نے
بے روزگاری، میڈیا کے حالات پتہ ہے آپ کو، بے روزگاری ہو رہی ہے، کووڈ-19 کے بعد اور حالات بگڑ گئے، تو جو صحافی جو ہیں مستند وہ نکلے ہیں، انہوں نے یوٹیوب چینل بنائے اپنے، تو وہ تو سمجھ میں آتی ہے۔ باقی آپ دیکھیں شاید کوئی گلی محلہ ایسا نہ ہو جہاں یوٹیوب چینل نہ ہو، تو آپ جب تک ان کو ویلیوز دیتے رہیں گے، ان کو آپ آگے گنتے رہیں گے، آپ ان سے ڈرتے رہیں گے۔ ایک تو ہمارے افسران کے اندر بہت بڑا مسئلہ ہے، یوٹیوب چینل والا یا وہ واٹس ایپ گروپ والا اگر افسران کے پاس کوئی خبر بھیجتا ہے، وہ تصدیق کیے بغیر اس افسر کو معطل کر دیتے ہیں، تو وہ اب ایک مستند صحافی سے خوف زدہ ہونے کے بجائے وہ ان یوٹیوبرز اور واٹس ایپ گروپ سے خوف زدہ ہے۔ تو یہ سب سے بڑا مسئلہ، اور ثانیہ شاہ رخ کے اگر مسئلے کو دیکھا جائے تو یہ مسئلہ آپ دیکھیں، اگر یہ آگے چلیں گے 780 کا مقدمہ درج ہو گیا ہے، SIU اس کی تفتیش ٹرانسفر ہو گئی ہے، پولیس چھاپے مار دی ہے، وہ گھر سے غائب ہے، اور جو بلیک میلنگ کا ہے اس کے کیا واسطے رابطے تھے جو اس سے اس نے 10,000 روپے مانگے، یہ تو بات کی بات ہے، تفتیش میں پتہ چلے گا، لیکن معاملہ کچھ اور ہی ہوگا، یہ دیکھیے گا۔ تو اب اس کے اندر پولیس کو اب ایکشن لینا چاہیے کہ جعلی صحافیوں کے خلاف ایکشن کرنا چاہیے، کیونکہ ان کی وجہ سے پورا جو میڈیا ہے وہ بدنام ہو رہا ہے۔ اچھا سر، دوسری بات یہ کہ آپ کلی بات کہ میرے جیسا یا آپ جیسا آدمی اگر چلے جائے تو 2 گھنٹے انتظار بھی کرے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ صرف کام کی بات ہونے کے بعد اس کو جو ہے واپس روانہ کر دیا جاتا ہے باقاعدہ۔ لیکن جب ثانیہ شاہ رخ جیسے کردار جب میڈیا کا نام لے کر جب پہنچتے ہیں تو بالا افسران کس حیثیت میں ان کو جو ہے وہ ٹائم بھی دیتے ہیں، ان کا ٹائم آف انویسٹمنٹ بھی وہاں پہ لگتا ہے، ان کا جو ہے وہ پارٹیز بھی ہوتی ہیں، کوارڈینیشن بھی ہوتا ہے، لنچ بھی چلتے ہیں، ڈنر بھی ہوتا ہے، تو پھر جب یہ کسی دوسرے رخ کی طرف جاتے ہیں تو وہ نزلہ حقیقی معنوں میں جو میڈیا کے کردار کے لوگ ہیں ان پہ کیوں گرایا جاتا ہے؟ اس پہ بالا افسران خود کوئی SOP کیوں نہیں بناتے؟ آپ پرائرٹیز اور ویلیوز کیوں خود دیتے ہیں؟ آپ خود تحقیق کیوں نہیں اس بارے میں کرتے؟ ان مستند NGOs سے، ان مستند اداروں سے جو KUJs بنی ہوئی ہیں، CRA بنی ہوئی ہے، جو رجسٹرڈ ہیں، جن کو خود آپ نے رجسٹرڈ کیا، آپ اس وقت آپ کو یہ لوگ یاد نہیں آتے، لیکن جب کوئی بکھیڑا کھل جاتا ہے تو تب آپ ان کی طرف منہ اٹھا کے دیکھتے ہیں اور ان سے پھر موقف بھی جاننے کی کوشش میں ہوتے ہیں۔ دیکھیں یہ چیزیں سابق IG سندھ تھے ڈاکٹر کلیم امام، ہم نے اپنی کرائم رپورٹرز ایسوسی ایشن کے طور پر جو ہے ان کے سامنے بھی یہ بات رکھی تھی۔ پھر ایڈیشنل IG کراچی تھے ڈاکٹر امیر شیخ، ان کے سامنے بھی بات رکھی تھی، اور ان قریب انشاءاللہ اگر ہماری ملاقات غلام نبی میمن صاحب اگر انہوں نے ٹائم دے دیا تو ثانیہ شاہ رخ کے ساتھ تو ان کی 10,000 پکچرز ہیں، IG سندھ مشتاق مہر کے ساتھ ہیں، تو یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ ہم ناظرین سے شیئر کریں کہ CRA کے الیکٹڈ پریزیڈنٹ بات کر رہے ہیں کہ ہماری ملاقات اس حد تک نہیں ہے۔ اگر ہمیں ٹائم دے دیا تو ہم ان سے جائیں گے، ملیں گے اور یہ چیزیں دیں گے۔ اور ہم نے ماضی میں بھی ان کو کہا تھا کہ ہم جو ہمارے جو کرائم رپورٹرز ایسوسی ایشن کے ممبرز ہیں جو تقریباً 200 کے قریب ہیں، ہم انہیں لسٹ دیں گے، انہیں کنٹرول پہ چلائیں آپ، اور کنٹرول پہ کہ یہ ہیں کرائم رپورٹرز کہ جو تصدیق شدہ ہیں، جن کو ہم تصدیق کر رہے ہیں، جو مستند اداروں کے ساتھ ہیں وہ ہیں، لیکن سمجھ میں نہیں آیا یہ کیوں اب تک ایسا نہ ہو سکا ہے، جبکہ اس معاملے میں اب حساس ادارے بھی میدان میں کود پڑے ہیں اور جعلی صحافیوں کے بارے میں مکمل طور پر وہ چھان بین کر رہے ہیں اب، اور جلد ہی ان کے گریبانوں تک ہاتھ جائے گا۔ اور یہ اچھا ایک عمل کیا جو FIR کٹی 780A کی، یہ آواز بہت دور تک گئی ہے، اور اب انشاءاللہ شاید ہو سکتا ہے کہ اس FIR کے بعد 30% جعلی صحافی تو ادھر ادھر ہو جانے چاہیے۔ سر، بینگ الیکٹڈ پریزیڈنٹ آف CRA، کسی بالا افسر نے آپ سے اس حوالے سے رابطہ کیا، پوچھا کہ ہمیں کوئی چیز دیں، ہمیں کوئی لسٹ دیں ہم تاکہ، یا کسی اور سرکاری ادارے نے آپ سے رابطہ کیا ہو؟ جی مجھ سے رابطہ کیا اور جعلی صحافیوں کے بارے میں لسٹ مانگی، ماضی میں بھی ہم دیتے رہے ہیں، اور ابھی بھی میں نے لسٹ ایک پرووائڈ کی ہے، اور اپنی CRA کی بھی ایک لسٹ بھیجی ہے، اور پولیس کے اعلیٰ حکام کو بھی دیں گے۔ اس طریقے سے ان کو چاہیے کہ اب انتظار کی گھڑیاں ہوئیں ختم، اور اب انتظار نہ کریں، اب ڈائریکٹ کارروائیاں کریں، اور لیکن اس میں بھی آپ کیٹیگریز بنائیں کہ ایک تو وہ صحافی ہوتا ہے، میں نے کہا روزگار کے لیے، اور جو اپنی صحافت کر رہا ہے، چاہے یوٹیوب چینل پہ کر رہا ہے، چاہے فیس بک پہ کر رہا ہے، اس کو صحافت کرنے دیں، وہ اس کا حق ہے، وہ بڑا صحافی ہے اور روزگار کی وجہ سے۔ لیکن یہ جو آج کل نئے نویلے آ گئے ہیں جو کہ اس مارکیٹ کے اندر، جو کہیں بھی کسی سرکاری ادارے کے سامنے اور کسی سرکاری افسر کے ساتھ مائک لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں اپنی جو وہ بیپر دینے کے لیے، یا جس کی ویلیو اتنی ہوتی ہے، اور اوپر سے خوبصورت چہرے آ جاتے ہیں جو کہ افسران خود قریب کر لیتے ہیں انہیں، تو ان سے بچیں اور ان کے خلاف اب کارروائیاں شروع کریں۔
سر ایک محتاط اندازے کے مطابق مجھے وہ ریشو بتا دیں کتنے جعلی صحافیوں کے لسٹ کے اندر کتنے اعداد و شمار ہیں جو اب تک پیش کر چکے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ میرے پاس کرائم رپورٹرز ایسوسی ایشن کے اندر تقریباً 200 کے قریب ممبرز ہیں، اور جعلی صحافیوں پہ چلے جائیں تو اتنے ہی 3 گنا زیادہ کرائم رپورٹرز ہوں گے جن کا کوئی کسی ادارے سے واسطہ نہیں ہے، کسی سے واسطہ نہیں ہے، اور وہ مارکیٹ کے اندر سرگرم ہے. وہ ایس ایچ او اور ڈی ایس پیز ایس پیز پر اثر انداز بھی ہوتے ہیں اور ان کے خلاف خبریں واٹس ایپ پہ چھوڑ دیتے ہیں، پھر انہی سے افسران پریشان ہوتے رہتے ہیں. پھر کئی افسران کے ہم سے رابطے ہوئے، ہم انہیں بتاتے ہیں یہ جعلی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی کارروائی نہیں کی جاتی. سر اس کا ایک ہی مطلب نکلتا ہے کہ جب مجھے پتہ ہے میرے جسم پہ زخم کہاں لگا ہے اور وہ زخم صرف آپ کو پتہ ہو تو اس کے بعد ظاہر سی بات ہے اس کو چھپانے کے لیے میں پھر آپ کے ساتھ ہاتھ ضرور ملاؤں گا. کیا بات ایسی ہے؟ کیونکہ میں پریشرائز کس بنیاد پر ہوں گا آپ کے ساتھ جب تک کسی نہ کسی کمزوری کا حصہ نہیں ہوں گا. ہے بہت سے افسر انہی جعلی صحافیوں سے پریشرائز ہیں، ان سے باہر نہیں نکل پاتے. سر بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا اور بڑا تفصیلی موقف اپنا بیان کیا. انشاءاللہ ایک نئے موضوع گفتگو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان نعمان کیانی کو اجازت دیں. اللہ نگہبان. Z110 نیوز، خبر کی اصل خبر.